बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमाइन। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। ये सलाम उन लोगों के लिए है जो दीन हनीफ और अपने सबसे बड़े महबूब आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की आबियारी के लिए अपना तन मन धन सब लुटा देते हैं। दोस्तों, ये कुरान क्या है, ये दीन क्या है, ये मस्जिदें क्या हैं, ये नमाज़ें क्या हैं। आज एक बार हम सबको इस बात पर फिर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जब दुनिया का निज़ाम तबाह व बर्बादी की तरफ चल निकला है। हर चीज़ पीछे की तरफ जा रही है, निज़ाम बिखर रहे हैं, कौमें बाहम जंगो जदाल पर एक दूसरे को मिटा देना चाहती हैं। नतीजा तो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि ये कुर्बे क़यामत की आखिरी घड़ियां हैं। आज लोगों का दीन से मुतनफ़र हो जाना, दीन को दुनिया समझना, आखिरत की फिक्र को छोड़ देना, कब्र की फिक्र का दिल से निकल जाना, काम सारे जहन्नमी होना और जन्नती बन के बैठ जाना, तो ये एक ऐसे धोखे हैं हमारी जानों पर जो हमें आस्ता आस्ता कुर्बे इलाही से दूर करते जा रहे हैं। जब हम छुप कर गुनाह करते हैं और ये नौजवान नस्ल, अच्छा ये बूढ़े लोग जितने भी दुनिया से जा रहे हैं, जिन्होंने ईमान देखा था, जिन्हें ईमान का पता था, आज वो बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो रहे हैं, तकलीफ़ों में हैं, मस्जिद से ताल्लुक़ टूट रहे हैं, वो जज्बा ईमानी न रहा। और जो नौजवान नस्ल है उसको मालूम ही नहीं है, इसलिए कि इन माँ बाप ने खुद तो भाग भाग के मस्जिदों के रुख किए, लेकिन अपनी औलाद को जहन्नम की आग में खुद झोंक दिया। दुनिया में पहले ऐसे बहुत सारे लोग मिलते थे जो सुबह गलती करते थे और शाम को उनको सज़ा मिल जाती थी, और अब अल्लाह ताला ने ये खेल पोस्टपोन कर दिया। अल्लाह कहते हैं तुझे एक ही दफ़ा मारेंगे और इतना मारेंगे कि तू याद करेगा। इसलिए आज ना ईमान की कोई कीमत रही और मस्जिदों का खाली होना, नौजवान नस्ल का बेराह रवी में डूब जाना। इशा की नमाज़ पढ़नी है तो बेटा कहता है मैं सुबह दफ्तर जाना है, और बाप मुतमईन हो जाता है कि हाँ इसने तो दफ्तर जाना है, नमाज की तो कोई कीमत नहीं है, नमाज क्या कीमत रखती है। अच्छा, अच्छे वक्त में जब माँ बाप का रोब दुआब होता है बच्चों पर, इनको हम देख लेते हैं इनकी फितरत कि ये नमाजी नहीं है, ये अच्छे काम नहीं कर रहे। नतीजे में होता क्या है, हो सब कुछ रहा है, अल्लाह ताला मोहरें लगानी शुरू कर देता है, अल्लाह ताला ठप्पे लगाने शुरू कर देता है, वो परवरदिगार आलम नेमतें उठाना शुरू कर देता है। होना ये चाहिए कि हम इस बात का तदारुक करें, अपने बच्चों को नमाजी बनवाएं, उनको दीन की तरफ राग़िब करें ताकि अल्लाह ताला से उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। जबकि दूसरी तरफ हम ये ज़िद लगा के बैठ जाते हैं कि अल्लाह राज़ी हो ना हो, हमें नेमतें मिलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। कुल कुदरत अल्लाह की है और कुल ताकत का मालिक भी अल्लाह है।
جو لوگ واقعی جنتی تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی تھی، دوستو وہ اپنے آپ کو ڈر کے مارے جہنمی سمجھتے تھے، اور خود ہمارے پیارے نبی جن کے پاس اللہ نے کہہ دیا پھر جب آپ مشقت اٹھاتے آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، عائشہ صدیقہ روتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روتی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام چیزوں کو ختم نہیں کر دیا، کیا آپ کائنات کے سب سے نیک انسان نہیں؟ تو آپ پھر بھی کہتے تھے کہ عائشہ مجھے کیا معلوم اللہ مجھے جنت میں ڈالے گا کہ دوزخ میں ڈالے گا۔ یہ لمحہ فکری ہے، آج سوچنا ہے، آج نہ ہمیں حلال کی تمیز نہ ہمیں حرام کی تمیز۔ میرے دوستو اگر اصلاح کرنی ہے تو یہ باتیں ہمیں کرنی پڑیں گی۔ ہم مشاورت کے لیے جمع ہیں، جمعہ کا دن بڑا قیمتی دن ہوتا ہے، اب 5 وقت کے لیے تو لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، اور نہ ہی کوئی بات کرتا ہے، نہ ہی کوئی سنتا ہے، نہ ہی کسی کے پاس جرت ہے اتنی کہ وہ اللہ کی وہ باتیں کریں جس سے رضا پیدا ہوتی ہے، جس سے تعلق اللہ پیدا ہوتا ہے، جس سے جہنم دور اور جنت قریب ہوتی ہے۔ پھر یہ کھیل ہے کیا میرے دوستو؟ یہ کھیل جز وقتی، بہت تھوڑی دیر کے لیے ایک مہلت کا وقت ہے، بہت تھوڑی دیر کے لیے صرف ایک مہلت کا وقت ہے جو ہمیں میسر ہے، اس کے بعد تیری تباہی روکے نہیں رکے گی۔ دکھ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ سکھ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ایک اللہ والا جو ہوتا ہے وہ ایک طریقہ بیان کرتا ہے کہ یار یہ باتیں چھوڑ دو، یہ کام کرنے شروع کر دو، اب تمہیں سکھ ملے گا۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کبھی کبھی یہ لالچ دینا بھی ہے کامیابی اختیار نہیں کرتا۔ جیسے نبی کے زمانے میں ایک قوم تھی اور وہ خوب اس کے کھلیان ہرے بھرے ہوتے، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے، ہو سکتا ہے ان کے اندر اچھے اوصاف ہوں، اچھی باتیں ہوں، اللہ کسی کے اوصاف کو ضائع نہیں کرتا۔ جن کے اندر اچھی باتیں ہوتی ہیں چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ۔ اور جو بڑے مجرمین ہیں، کافر ہیں بڑے، جو کبھی جنہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوصاف اچھے ہیں، جو نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، جو مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میں بڑی جہنم میں نہیں ڈالوں گا ضرور، لیکن انہیں میں چھوٹی جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ اوصاف حمیدہ، اللہ کی یاد سے ہمیشہ جڑے رہنا، جہاں کھڑے ہونا اللہ کی بات کرنا، مخلوق خدا کو رب سے جوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا، زبان سے اچھی اور مضبوط بات نکالنا، حالات کچھ بھی ہوں رب کی محبت اور یاد سے ہمیشہ جڑے رہنا، مسجدوں میں دل کا لگنا، یہ ہے قرآن۔ اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانا، غلط پر ڈٹ جانا، اور اچھے کی قدر کرنا۔ اور وہ تمام لوگ جو نیکی میں تم سے سبقت لے گئے ہیں، ان کی معاونت کرنا، یہ احسان نہیں ہے۔ آج کے انسان نے اپنی خدمت کو احسان جان لیا ہے، وہ اللہ پہ احسان چڑھا کے خود جنت کا مالک بنا بیٹھا ہوا ہے، اور سارا دن وہ گنتی اور تکڑی لے کر بیٹھا رہتا ہے کہ میں تو 2000 کلمہ پڑھ لیا، میں تو نبی تے 100 مرتبہ درود بھیج دیتا ہے۔ بابا کے ہاتھ پر 200 ارب کلمہ روز پڑھا جاتا ہے، کوئی بھی کوشش رہ گاں چلی جاتی ہے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے رہتے تھے، اللہ کے عظیم نبی ہم یہ کام کرتے ہیں ہمیں کیا ملے گا؟ ہم جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟
ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ساری باتیں کسی اور پر وحی نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں ہمیں پیارے نبی نے بتائی ہیں، وحی مطلوع کے ذریعے اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جو ہے یہ قرآن ہے، اور وحی غیر مطلوع یہ وہ پیغام ہے جو پروردگار عالم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ تک پہنچاتے تھے۔ چونکہ آپ کے مبشرات، آپ کے خواب 100% سچے تھے، القاء کے ذریعے، الہام کے ذریعے، خیال کے ذریعے پروردگار عالم ہر طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچاتے تھے، اور آپ کے دل پر اتری ہوئی ہر بات حق اور سچ تھی۔ تو یہ جو آج ہمیں حدیث ملتی ہے، حدیث قدسی ملتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام باتیں ہیں، یا تو یہ قرآن کے ترجمے ہیں۔ اچھا، قرآن جو ہے یہ فل ان دی بلینکس ہے، ایک بات اللہ نے کی اور اس کے بعد دوسری بات اگلی آیت میں بات کہیں اور سے شروع ہو رہی ہوتی۔ اب صحابہ کرام حیران ہوتے کہ اللہ کے عظیم نبی بات گئی کہاں؟ تو اس قرآن کو اٹھانے کے لیے ایک بڑے طاقتور انسان کی ضرورت تھی، جس کی 100% توجہ اپنے اللہ کی طرف ہو، جو اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی کرنا نہ جانتا ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ آخری دنوں میں لوگوں کا ایمان ان کا پیٹ ہوگا، اور ان کا قبلہ ان کی بیویاں ہوں گی۔ بس بیوی نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، چاہے جہنم ملے چاہے جو مرضی ملے۔ آج ہم وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے نبی کے جو سچے غلام تھے ان کے بچے راہ حق میں شہید ہو گئے، ان کے ایمان اور بڑھ گئے۔ بیویوں کے شوہر میدان جنگ میں کام آ گئے، ان کے ایمان اور بڑھ گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک بی بی ایسی بھی ملتی ہے جس کا 4 بار نکاح ہوا اور اس نے کبھی اپنے شوہر کا منہ نہیں دیکھا۔ آخری بار اس نے کہا کہ مجھے اپنا چہرہ تو دکھا دے، اگر تو بچ کے آ جائے تو میں جان تو سکوں کہ میرا نکاح کس سے ہوا ہے۔ محمد بن قاسم کی 5 دن بعد شادی ہونے والی تھی، اور حجاج بن یوسف اپنے دربار میں بے چین چکر کاٹ رہا تھا کہ کون ہے جو اس مسلم بیٹی کو جو نو مسلم ہے اس کو جا کر رہائی دلوائے۔ بارہا کوششیں کی جا رہی تھیں اور راجہ طاہر کو شکست نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک 17 سالہ نوجوان منہ چھپا لیتا، کپڑے میں منہ کر لیتا، میری تو شادی ہے بھائی، ہاں، لیکن وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں خون کے آخری قطرے تک اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ یہ جنگ میں روانہ ہونے سے پہلے اب کی ہونے والی بیوی سے اس نے ملاقات کی، اور اس نے کہا کہ دیکھ بات یہ ہے کہ شادی کا مجھے بڑا شوق، لیکن چونکہ اللہ کا پیغام درمیان میں آ گیا ہے تو اب تو یا میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں گا یا فتح حاصل کر کے لوٹوں گا۔ تو اس اللہ کی بندی نے بھی کہا کہ میں بھی تجھے اللہ کے شوق میں رخصت کرنے آئی ہوں، میں تجھے ورگلانے نہیں آئی، میں تیرا حوصلہ پست کرنے نہیں آئی، میں تجھے اللہ سے دور کرنے نہیں آئی، بلکہ میں تو تجھے محاذ پر بھیجنے کے لیے آئی ہوں۔ تو میرے دوستو، غافل ہے وہ شخص جس کا دین کی طرف رجحان نہیں، اور مسجدوں کا ویران ہونا ان قریب ہماری ہلاکت اور بربادی کی شکل میں نکلے گا، اور وہ مال حرام جو تو اکٹھا کر رہا ہے ان قریب تجھے اس کا اللہ کے حضور حساب دینا ہے۔ کوئی نماز کو برا کہہ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی حج کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے، اور نعوذ باللہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں
جو اللہ کے بارے میں بری بات کہنے سے اب باز نہیں ہے۔ ایک اور چیز پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج کوڑے کے ڈبوں میں سے قرآن مل رہا ہے۔ یہ مفروضہ نہیں ہے، منہ زبانی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کی تحقیق میں ایک ٹیم مقرر کی اور میں نے تمام کوڑے دانوں کی چھان پھٹک کروانی شروع کی۔ صرف نشاندہی نہیں تھی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، قرآن کے ورق پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، بلکہ آپ نے اس کو چومنا ہے، صاف کرنا ہے اور میرے تک لے کر آنا ہے۔ تو میرے دوستو ڈھیروں کے حساب سے روزانہ یہ ورق میرے پاس یہاں پر آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے پہلے تو پیپے لگا دیے جاتے تھے نا گھی کے، لوگ وہ رات کو چور اس کو بھی اتار کے لے جاتے تھے۔ یہ تو حال ہو گیا ہمارا، ایمان یہاں تک جا پہنچا ہے۔ اور جو تمہارے ایمان کو پسند کر رہا ہے آپ اس سے نفرت کر رہے ہو۔ آپ کی زندگی میں اس آدمی کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ تو آج ہم نے یہ 200 سے اوپر ڈبہ بنوایا ہوا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے نام سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کے پیغام سے محبت کرتے ہیں، ان ڈبوں پر نمبر لکھے گئے ہیں۔ ہم نے باقاعدہ ایک سسٹم بھی مرتب کیا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، اپنا نام لکھوائیں اور یہ ڈبے ایسی جگہوں پہ لگائیں جو سرے راہ ہو، لوگوں کو راستے نہیں ملتے، چیزیں نہیں ملتی تو لوگ یہ حرکتیں بھی کر جاتے ہیں۔ ایمان نہیں ہے، ایمان نام کی چیز کوئی نہیں رہ گئی، لیکن چلو میسر ہو تو 10-20% ایمان والے لوگ جو ہیں کوشش کر کے اس ڈبوں میں ڈال دیں۔ لیکن اگر آپ خود ہفتہ وار ان ڈبوں کو خالی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بخشش کا کافی سامان ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم سارا دن نمازیں پڑھیں اور پاؤں کے نیچے نعوذ باللہ اللہ اور محمد کا نام ہو تو کفر تو لگے گا، جنت نہیں ملنی۔ تو آج ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں جا چکے ہیں۔ اور یہ قرآن کو کھیل تماشا ہے یا جو باتیں ہم سے کی جا رہی ہیں یہ ایسے ہی ہیں؟ ہمیں ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، ہمیں اللہ کے پیغامات اور ہر حال میں دین سے جڑا رہنا ہوگا۔ اگر کوئی چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس پر تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے اس کی موج ہے، کرے جو کرنا ہے۔ یہ تو اللہ کی سمجھ بھی ہے، اور اللہ کچھ لوگوں کو جانے نہیں دیتے اور کچھ لوگوں کو رہنے نہیں دیتے، یہ بھی میں بتا دوں، وہ ان کا آخری وقت ہوتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اور نہ سمجھ آدمی یہ نہ سمجھی کے کھیل کھیل کر اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈال کر کوئی بہت بڑی FIR لکھوا لیتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر فلا صدہ کا بلا صلہ، ہاں یہ ہر بچے پر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ FIR کٹ گئی ہے، جو نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اللہ کہہ رہا ہے آج تجھے ٹانگوں سے گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ فلا صدہ کا بلا صلہ، کہ نہ تو حق والوں کا ساتھ دینے کو تیار ہے اور نہ ہی تو نے کبھی میری بندگی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تیری آج ہلاکت کی وجہ یہ FIR ہے، اور اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اور میرے دوستو 10-10 ہزار سال قید بامشقت، ایسی سزا۔ قرآن کو تو سارے سچ مانتے ہیں نا، آج جمعے والے دن بھی مسجدوں کا ویران ہونا کیا نشاندہی ہے؟ کیا مخلوق خدا کم ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے؟ وہ وقت جب ساری دنیا کی آبادی 80 کروڑ تھی، مسجدیں بھری ہوئی تھی، آج دنیا کی آبادی 8 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا دن بہت سنگین دن ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 1 ابتدا ہی اللہ نے اس بات سے کی ہے، اس دن سنگین حادثات پیش آئیں گے۔ سورہ القاریہ
جو لوگ تو قرآن کو سچ سمجھتے ہیں وہ توجہ سے سنیں. جو بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کہی ہوئی بات ادھر ادھر نہیں ہوتی, وہ متوجہ ہوں اور اپنی جانوں کو بچا لیں, اپنی اولادوں کو بچا لیں. سورہ قمر آیت نمبر 46. انہیں بتا دو کہ وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا. سورہ نازیات آیت نمبر 34. یہ 4 مہینے قرآن پڑھو تو یہ آیتیں سامنے آتی ہیں. وہ بھی قلم دوات پاس ہو, بیوی کو پاس نہ ہو, بچے پاس نہ ہو, روٹی کی فکر نہ ہو, تب یہ قرآن کھنگال کر یہ آیتیں باہر نکلتی ہیں. یہ کھیل تماشا نہیں, میں آپ کے سامنے نچوڑ پیش کر رہا ہوں. وہ محنت کر کے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. اس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا اور بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 42. اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں گی. سورۃ قیامت آیت نمبر 7. اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ ہو جائیں گی. سورہ نور آیت نمبر 37. قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے. سورہ غافر آیت نمبر 18. اور وہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا. وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہے. سورہ مزمل آیت نمبر 17. سورہ حج آیت نمبر 2. حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. کیسا کام ہوگا. سورہ شورا آیت نمبر 47. یاد رکھو وہ دن ٹلنے والا نہیں ہوگا. اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا. سورۃ قیامت آیت نمبر 10 اور 11. اس دن کسی کا مکر و فریب اس کے کسی کام نہیں آئے گا. اس دن کوئی عہدہ اور منصب اس کے کام نہ آئے گا. سورہ شورى آیت نمبر 88. یہ وہ دن ہے کہ اس دن کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہ آئے گا. سورہ لقمان آیت نمبر 33. اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی. سورہ کہف آیت نمبر 8. آسمان لرزے گا. سورہ طور آیت نمبر 9. اس دن آسمان پھٹ جائے گا. سورہ مزمل آیت نمبر 18. آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا. سورہ نبا آیت نمبر 19. آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا. سورہ رحمان آیت نمبر 37. اور اللہ کی ایک ہی ڈانٹ سے سب کو اٹھا دیا جائے گا. سورہ صفات آیت نمبر 19. سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. سورہ یونس سورہ یاسین آیت نمبر 51. اس دن اولین و آخرین کو اکٹھا کر دیا جائے گا. سورہ واقعہ آیت نمبر 49 اور 50. کوئی ایک بھی باقی نہیں چھوڑا جائے گا. سورہ کہف آیت نمبر 47. آج آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. سورہ تکویر آیت نمبر 11. آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. سورہ المعارج آیت نمبر 8. سورج لپیٹ دیا جائے گا. سورہ تکویر آیت نمبر 1. اب آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. قرآن ہمیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے. میں آؤں یہاں پر 4 واقعات رات کو یاد کر کے اور صبح آپ کو سنا دوں, اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں. ہاں, جس کے ہونے میں کوئی شک ہی نہ ہو. ایک عالم دین جب میں چھوٹا سا تھا تو وہ ہمیشہ اولیاء اللہ کی باتیں سناتے تھے. اچھی باتیں ہیں, لیکن ایک دن میں نے پوچھا, میں کہا جی آپ کی اپنی بھی کوئی بات ہے؟ تو وہ بڑا شرمندہ ہوئے.
اور مجھے کہنے لگے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میری کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے. تو میرے دوستو، وہ اولیاء اللہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں، آپ بھی اللہ کے ولی ہی ہو. جو لوگ دین پر ٹھہر جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرنے والے ہو جاتے ہیں، فکر آخرت والے ہو جاتے ہیں، موت کا یقین رکھنے والے ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے نبی نے اس دین کو بڑی محنت سے پروان چڑھایا تھا، میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی اپنے سر دھڑ کی بازی لگا کے دین کے لیے کام کروں. چاند گہرا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے. اور سائنس بتاتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ اگر ان میں زمین پھینک دی جائے تو دوبارہ تلاش نہیں کر سکتے. یہ سارے بکھیر دیے جائیں گے، زمین زور سے ہلائی جائے گی، زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے، زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. سورہ حاقہ آیت نمبر 14. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس ایک ایسا ہتھوڑا ہے، اور اللہ کے ہاتھ کی طاقت کا عالم یہ ہے. سوچو ذرا، اتنا سا لینٹر توڑنا تو بدانے مار مار کے وہ کہیں ہلتا ہے جا کے، پھر کہیں وہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بندہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا ہتھوڑا ہے اور ایک ایسی پاور ہے کہ میں صرف ایک چوٹ کے اندر اس کو ریزہ ریزہ کر دوں. ایک ایسا طاقتور رب جو اپنی بندگی کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، جو کہتا ہے نماز نہ پڑھنے والوں کو میں اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا، اور ہم اللہ کی بات کو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. زمین اپنے اندر کا سب کچھ نکال باہر پھینکے گی، زمین کسی اور زمین میں بدل دی جائے گی، زمین پھیلا کر برابر کر دی جائے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑ کو بار بنا دیے جائیں گے. آج بڑے بڑے ڈائنامائٹ مار کر تھوڑا سا راستہ دیتا ہے پہاڑ، تو بتائیں یہ دھنی ہوئی روئی کیسے بنے گی؟ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. اس دن سور پھونکا جائے گا، سور کی آواز ایک ہولناک چیخ کی طرح ہوگی. سورہ صاد آیت نمبر 15. میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں کہا یار قرآن پڑھتے ہو؟ کہتا ہے جی قرآن تو ایک دفعہ بچپن سے پڑھیا سی میں. تو میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا جی مجھے قرآن سے ڈر لگتا ہے. قرآن ڈر کو دور کرنے والا، اور آج کا مسلمان قرآن سے ڈر رہا ہے. اس کی آواز سے زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوق تباہ ہو جائے گی. سور کی آواز کانوں کو بہرا کر دے گی. سور کی آواز کی شدت سے زمین و آسمان کی ہر چیز ہلاک ہو کے گر پڑے گی. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، بس تمہارے اللہ کی ذات باقی رہے گی. لوگ نامعلوم عرصے تک بے ہوش پڑے رہیں گے. دوسرا سور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پھر پھونکا جائے گا. کیسی خدا کی شان رحمت. اور دوسری طرف جن لوگوں نے مسجدوں سے تعلق کو جوڑا، جن لوگوں نے 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے اللہ کو خوش کیا، جو مال حلال پر اکتفا کرتے ہیں، جو جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں، جو دوسروں کو دکھ دینے سے بچتے ہیں، جو ہرس ہوس اور حسد سے بچتے ہیں، جو ہر چیز سے زیادہ آخرت کو اہمیت دیتے ہیں، تو وہ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ایک نہیں 2 جنتیں ہیں ان کے لیے. ذواتا افنان، دونوں جنتیں بہت سے ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں. فیہما عینان تجریان، ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے بھی ہیں. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی. متکئین علی فروش بطائنھا من استبرق وجن الجنتین دان، جنتی ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے،
اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل ہی قریب ہوں گے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والے حورے ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. کأنہن الیاقوت والمرجان. یہ بھی تو رب کی محبت ہے نا. آپ کو محسوس نہیں ہو رہا اللہ آپ سے پیار کر رہے ہیں؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کی ہوں گی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ کوئی مانتا ہے اتنا بڑا ہو اور وہ منتیں کرتا نظر آئے؟ اس کی وجہ ہے کہ تم سارے اللہ کی مخلوق ہو. کچھ بھی ہو جائے، سارے رشتے فنا و تباہ ہو جائیں، لیکن اللہ کا رشتہ آپ سے کبھی ختم نہیں ہوگا. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور اس کے سوا دو جنتیں میرے پیار کرنے والوں کے لیے اور بھی ہیں، جو دونوں سبز گہری سیاہی ماہل ہیں، اور ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے بھی ہیں. فیہما فاکہۃ والنخل والرمان. ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے. فیہن خیرات حسان. ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں. حور مقصورات فی الخیام. وہ حوریں جنتی خیموں والی میں رہنے والیاں ہیں. ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے. سب نہیں چاہتے کہ ان کی بیویاں بہت نیک ہوں، بہت پارسا ہوں، بہت خوبصورت ہوں، نیک سیرت ہوں، خدمتگار ہوں، ہر حال میں تعاون کرنے والی ہوں. تو اللہ کہہ تو رہے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کر لے، اس کے بعد یہ سب کچھ تجھے ملنے والا ہے. متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان. سبز مسندوں عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو بتاؤ جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تیرے پروردگار کا نام بہت بابرکت ہے، جو عزت اور جلال والا ہے. ایک بار پھر پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.